यूके में बिजनेस कैसे करते हैं और बिजनेस वीज़ा कैसे मिलता है और किस किस्म के बिजनेस होते हैं, टैक्स वगैरह। मैं आपके सामने डिफरेंट वीडियो लेके आ रहा होता हूँ जिसमें आप कहते हैं सियासत, रिलीजन, कल्चर, सोशल, एवरीथिंग आपके सामने लेके आने की कोशिश कर रहा होता हूँ। लेकिन मेरे साथ ये कोशिश भी है कि अक्सर आप देखते थे ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं आप, अक्सर हमारे जो लोग जो होते हैं यहाँ पे आते हैं, उनको चीज़ का पता नहीं होता, उन पर पैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह होती है, लेकिन ये नहीं पता कौन सा बिजनेस शुरू करें, टैक्स के मामला क्या होते हैं। तो आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ अपने बहुत ही प्यारे दोस्त को। ये अकाउंटेंट भी हैं, इनका अकाउंटेंसी के अंदर, बिजनेस के अंदर, टैक्स के अंदर आप कह सकते हैं 25 ईयर का एक्सपीरियंस है। और ये एक्सपीरियंस जो है ये इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। ये यहाँ पे कहते हैं इनकी जितनी भी एजुकेशन है ये बाहर की एजुकेशन है। इनका जो ताल्लुक जो है डिफरेंट बिजनेस को डील करते हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो कहते हैं जो बहुत ही जो अमीर हैं बिजनेस, जिसको आम ज़बान में कहते हैं, जो अरबी टाइप के जो अमीर हैं उनको भी डील करते हैं और आम बिजनेस को डील करते हैं। तो मेरी कोशिश है कि आपके सामने एक क्लैरिटी लेके आ सकूँ कि अगर आप यहाँ पे आते हैं बाहर के मुल्क के अंदर, ख़ास तौर पर यूके के अंदर, अगर हमें बिज़नेस सेटअप करना है और अगर आपने कहते हैं कोई बिज़नेस वीज़े के बारे में, कोई वीज़े का एक्सपर्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा इनकी अपनी मालूमात के मुताबिक बताएंगे, टैक्स के बारे में बताएंगे, ताकि आपको इस पर हेल्प मिल सके। और अगर आप यहाँ पर अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं तो आपके इसके अंदर और मालूमात मिल सकें। मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, तो आप कहते हैं इस टॉपिक पे आते हैं, इनसे सवाल जवाब करूँगा, उससे आपको काफ़ी कुछ आंसर करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर बाद में अगर आपके और क्वेश्चन वगैरह भी हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, तो आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं, थोड़ा करवा दें आप। जस्ट सिंपली यही है कि जी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इंग्लैंड ICAW और ACCA बोथ बॉडी का मेंबर हूँ। और पिछले क्या कहते हैं 2000 ऑनवर्ड मेरी सारी जो एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस और जो वर्क है वो सारा इसी रिलेटेड से है पब्लिक प्रैक्टिस में। मैं कहते हैं अब ज़्यादा टाइम नहीं ज़्यादा करते, इंट्रोडक्शन सारा हो गया। तो मैं आपके सामने कहते हैं पहला क्वेश्चन मैं आपसे सवाल करूँगा कि अगर आप यहाँ पे अगर हम बिज़नेस सेटअप वगैरह करना है तो बिज़नेस किस किस्म के यहाँ पे होते हैं? अगर बंदा बिज़नेस करना चाहता है, कारोबार करना चाहता है, तो क्या कैटेगरीज है उसके बारे में, उसके बारे में थोड़ा बताएं यहाँ प्लीज़। पे एक तो जो ब्रॉडर में हम जनरलाइज पे जाएँ तो 3 तरह के हैं बिज़नेस। जैसे एक सोल ट्रेडर है जहाँ पे 1 मैन है, अगर 2-3 बंदे मिल के कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप है। ठीक है। तो फिर ये दूसरा है, अगर आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वो लिमिटेड कंपनी है। जो इसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो लिमिटेड कंपनी है, क्योंकि उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर ऑब्वियसली PLC, स्टॉक एक्सचेंज, वो तो बहुत अप लेवल पे है। अगर हम निचले लेवल पे रहें तो ये 3 फॉर्म जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक। तो उनकी ऑडियंस के लिए, उनको जानने के लिए, कई उन्हें पता नहीं, उनका पता भी नहीं होगा सोल ट्रेडर क्या होता है, तो सोल ट्रेडर के बारे में बताएं। चलिए, सोल ट्रेडर है जी, एक बंदा है, लेट्स सपोज के आप हैं जी, आप कहते हैं जी मेरी कोई एक्सपर्टीज़ है, सर्विसेज हैं, या आप कोई छोटा सा क्योसेक खोलते हैं, या आप कोई फ़ोन की शॉप खोलते हैं, तो आप सिंपली आप सोल ट्रेडर हैं। अच्छा। उसको सेल्फ एम्प्लॉयड भी कहा जाता है, सोल ट्रेडर भी कहा जाता है। तो आप अपने लिए काम कर रहे हैं, ये है। आपको कंपनी को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आप बस पहले दिन से बिजनेस शुरू करें। बिल्कुल। आप सोल ट्रेडर हैं। बिल्कुल। आपने सिर्फ एक काम करना है जी, आपने HMRC जो यहाँ का जो टैक्स रेगुलेटेड बॉडी है उसके साथ आपने रजिस्टर्ड होना है, और वो आपको एक नंबर दे देते हैं 10 डिजिट का। ठीक है। वो आप और साल के एंड पे आपने टैक्स रिटर्न करनी है। ये आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। तो और अगर आपने एक और बात कही है पार्टनरशिप के बारे में, अगर आप और मैं फर्ज का पार्टनरशिप यही है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, अगर 2 बंदे मिलकर कारोबार करते हैं। हाँ बिल्कुल, 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, अगर फर्ज कर लें मैं और आप मिलकर पार्टनरशिप हमने करनी, या 3 बंदे पार्टनरशिप करते हैं, एक सोल ट्रेडर हो गया, तो वो कैसे शुरू करेंगे? वो भी ऐसा ही है कि आप 3 बंदे सबसे पहले अपना पार्टनरशिप एग्रीमेंट करेंगे। ठीक है। कि आपका शेयर क्या होगा पार्टनरशिप में, इक्वल है, अनइक्वल है, आप आपस में चीज़ें सारी डिसाइड करेंगे। वो खुद बैठ के कर लेंगे। हाँ, वो उसके लिए जो है बाय लॉ तो आपके लिए कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन आप प्रोफेशनल बंदे की हेल्प लें ताकि कल को आपको बाद में प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है। उसके लिए आपको रिटन फॉर्म में पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर लें। ठीक है। जब वो आपका एग्रीमेंट हो गया तो आप HMRC से कांटेक्ट करके अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर करवा लें। ठीक है। तो फिर ये होगा कि आपका जो बिज़नेस है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसमें एक नॉमिनेटेड पार्टनर हो जाएगा कि जो HMRC के साथ कम्युनिकेट करेगा, बाकी दूसरे पार्टनर होंगे, और वो जो है आपकी पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट है, जिस रेशो में आप एग्री हुए हैं, उस रेशो में प्रॉफिट या लॉस आप डिक्लेयर करेंगे साल के एंड पे। इनके लिए थोड़ा बता दें, आपने पहले बता दो दिया, लेकिन थोड़ा सा ऑडियंस के लिए HMRC किस बला का नाम है? HMRC जी हर मैजेस्टी कस्टम एंड रेवेन्यू। जैसे आपके हर कंट्री में, पाकिस्तान में FBR है, तो यहाँ पे उसको HMRC कहते हैं। ज़बरदस्त।
اور اب اس کے بعد اگر اگلی بات آتی ہے کمپنی، اگر آپ نے کمپنی وغیرہ کرنی ہے تو اگر آپ نے اپنی کوئی کمپنی سیٹ اپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کمپنی جو دنیا میں بلکہ دوسرے سوال پہ آ جاتے ہیں. اگر اب دو باتیں تو کلیئر ہو گئی ہیں اب آپ کو. ایک سیلف امپلائڈ ہے، اگر آپ اکیلے بندے ہیں، آپ نے اپنا کاروبار شروع کر دیا، آپ سیلف امپلائڈ ہیں، اس کو سیلف امپلائڈ کہتے ہیں. دوسری پارٹنرشپ ہے. اب تیسری بات جو اکثر آپ کو عام لوگوں میں کمپنی بنانا اپنا، تو اب اگلا سوال میں سے کرتا ہوں کہ اب تیسری کیٹیگری ہے کہ ہم ایک بندہ جو ہے وہ اب کمپنی بنانا چاہتا ہے، تو کمپنی کیسے سیٹ اپ کرتے ہیں، اس کا کیا کہتے ہیں طریقہ کار؟ یہ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو سب سے آسان کمپنی بنانا یو کے میں ہے، جو کہ بہت ہی آسان ہے، ویری سمپل. اس کے لیے آپ کو صرف 1% منیمم چاہیے، منیمم 1%، ایک بندہ اس میں ڈائریکٹر، ٹھیک ہے. اور وہ شیئر ہولڈر. اور آپ کسی ایجنٹ کو ہائر کر لیں جو آپ کے لیے کمپنی بنا دے گا، جو کہ یہاں پہ کتنی ویب سائٹس ہیں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. کسی اکاؤنٹنٹ کو کہہ لیں، یا آپ خود جا کے کمپنی ہاؤس کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنی لمیٹڈ کمپنی بنا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ایک ایڈریس چاہیے، رجسٹرڈ آفس ایڈریس، اور آپ کو ڈائریکٹر کی ڈیٹیل چاہیے، اور آپ کی کمپنی فارم میں ہو جائے گی ود ان 24 آور ٹو 48 آور. یہ ایڈریس آپ کا گھر کا ایڈریس بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی ایڈریس ہو، کوئی بھی ایڈریس ہو، کوئی مسئلہ نہیں. جو آپ کے گھر کا ایڈریس ہو، آپ کا کوئی بزنس کا ایڈریس ہو، پوسٹل ایڈریس بھی ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. کسی کے چند کیسز میں وہ کمپنی ہاؤس ریجیکٹ کرتے ہیں کہ جو پوسٹ باکس ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ جو آپ کو مل جاتے ہیں یو کے میں تو بہت ایزیلی رجسٹرڈ آفس سروسز بعض کمپنیاں پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ کی پوسٹ آتی ہے. بیسیکلی رجسٹرڈ آفس ایڈریس کا سمپل مقصد ہے جہاں پہ آپ کی کمپنی کی پوسٹ آئے، ٹھیک ہے، اور آپ وہ ریسیو کریں، اور آپ کی کمپنی بن گئی. اچھا کمپنی بن جاتی ہے، اس کے جو خرچہ وغیرہ آ جاتا ہے، پیسے لگتے ہیں، وہ کتنے لگتے ہیں؟ کمپنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، تو وہ تو آپ کو تقریباً 15-20 پاؤنڈ میں بن جائے گی. اگر آپ ویسے ویب سائٹ جائیں تو بعض ویب سائٹ آپ کو، کیونکہ آپ نے ساری انفارمیشن فل کرنی ہے، اگر آپ کسی اکاؤنٹنٹ کے تو وہ 100 to 150 پاؤنڈ آپ کو چارج کریں گے، تو آپ کو کمپنی بنا کے ریڈی میڈ ساری چیزیں آپ کو دے دیں گے. ٹھیک ہے. از دا چیپسٹ ان دی ورلڈ. آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، سب سے سستا یہاں پہ آپ چاہے دبئی جائیں، کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں، آپ کو سب سے آسان اور ایزی اسٹیپ ٹو سیٹ اپ اے لمیٹڈ کمپنی از یو کے. یو کے. چلو زبردست. اب آپ نے ایک بات کہی ہے ڈائریکٹر اور شیئر ہولڈر کے بارے میں، کہ آپ کمپنی بناتے ہیں، آپ خود ہی ڈائریکٹر ہوتے ہیں، آپ خود ہی شیئر ہولڈر ہوتے ہیں. اب جن کو اس کے بارے میں نہیں پتا تھوڑا سا بتا دیں گے ڈائریکٹر شیئر ہولڈر میں کیا فرق ہے؟ شیئر ہولڈر ہے جی وہ اونر ہے، جو کہ ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے، ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے. لیٹ سپوز کہ 4-5 بندے مل کے کہتے ہیں جی ہم کمپنی کھولتے ہیں، تو ان میں سے ایک بندہ ڈائریکٹر بن جاتا ہے اور وہ اونر بھی ہوتا ہے، اور باقی جو ہیں صرف شیئر ہولڈر. ڈائریکٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے اکاؤنٹس جمع کروانے ہیں، اس نے سارے کمپنی کا بزنس جو ہے رسپانسبل ہے وہ ڈائریکٹر ہوگا. شیئر ہولڈر کا جو پرپز ہے، جس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو اس کا رول ہے کہ اگر جو ون مین بینڈ ہوتے ہیں تو وہ شیئر ہولڈر بھی ہوتے ہیں جو کہ اونر کہہ لیں، اور وہ ڈائریکٹر بھی ہوتے ہیں. تو لیکن اس کے لیے شیئر ہولڈر کے لیے ڈائریکٹر ہونا ضروری نہیں ہے. اگر 2 بندے ہیں تو ایک بندہ سائلنٹ. شیئر ہولڈر کی رسپانسبلٹی صرف اتنی ہوتی ہے جب وہ انویسٹمنٹ کر دیتا ہے، دیٹس اٹ، اور جب پروفٹ ہوتا ہے تو وہ پروفٹ لے گا. اس کا یہی فنکشن ہے. جو ڈائریکٹر ہے اس نے کمپنی کو رن کرنا ہے. جب ایک بندہ ہے تو وہ تو اوبیسلی وہ شیئر ہولڈر بھی ہوگا. اگر زیادہ بندے ہیں تو وہ آپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کون سا بندہ ایکٹیو ہے، کون سا بندہ بالکل پیسیو ہے، اس نے جسٹ انویسٹمنٹ کیا اور اس کا اپنا پروفٹ لے گا. جتنا فرق فیملی میں بندہ بزنس شروع کر رہا تھا، جب باپ جو پیسے لے کے آ رہا ہے وہ شیئر ہولڈر بن جائے اور بیٹے کو ڈائریکٹر بنا دے، جس کام جو آسانی کے لیے میں کوشش ہے کہ آپ کو آسانی کر دوں آپ کے لیے. اچھا اب آتے ہیں یہ تو کام ہو گئے کمپنی کیسے سیٹ اپ کرتے ہیں، کتنے بزنس ہوتا ہے. اب آتے ہیں جب اگر آپ نے بزنس شروع کر دیا ہے، یا ٹیکس کے معاملات کیا پہ کتنا ٹیکس لگتا ہے آپ کے اوپر، وہ کب جمع کروانے ہوتے ہیں ٹیکس، آپ کو کب جا کے سبمٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. ٹیکس کا یہ ہے جی، جو تو سیلف امپلائڈ ہے یا پارٹنرشپ ہے، ان کا ٹیکس ریٹرن کا جو ہے وہ ہر سال 5-6 اپریل سے لے کے 5 اپریل تک آپ کا فنانشیل ایئر ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو وہ 10 منتھ دیتے ہیں اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کے لیے. اچھا. جیسے ہی آپ کا سال جب ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ کے پاس 10 مہینے ہیں پہلی ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کے لیے، چاہے پارٹنرشپ ہو یا سیلف امپلائڈ ہو. اور اس میں جو دونوں کا ٹیکس سیم ہے، ٹیکس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اس میں جو ٹیکس ہے وہ اگر آپ کی انکم 50,000 سے نیچے ہے تو 20% ٹیکس ہے، اور اس سے اوپر ہوگی تو پھر وہ 40% ہے. اور فرسٹ 12,000 پہ وہ جو ہے وہ آپ ٹیکس فری اماؤنٹ ہے. تو یہ ٹیکس ہے. لیکن لمیٹڈ کمپنی کی ٹیکسیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. تو اسی لیے بہت زیادہ لوگ لمیٹڈ کمپنی اس لیے سیٹ اپ کرتے ہیں کہ جب کمپنی کا اکاؤنٹس پہلا سال ختم ہوتا ہے، اس کے 9 منتھ کے بعد آپ نے جمع کروانی ہے، وہ ٹیکس بعد میں پے کرنا ہے.
تو یہ اسی طرح ہر سال رہے گا. لیکن سیلف امپلائڈ میں پہلے سال تو آپ نے کرنا ہے, اس کے بعد ہر سال آپ نے 2 دفعہ ٹیکس جمع کروانا ہوتا ہے اون اکاؤنٹ, ایک دفعہ جنوری میں اور ایک دفعہ جولائی میں. تھوڑا سا اس کو ایزی کرنے کے لیے فرض کر لیں کہ میں سیلف امپلائڈ ہوں, یہ پارٹنرشپ ہے, میں نے اپنا بزنس سیٹ اپ کیا ہے 1 جنوری کو, ٹھیک ہے, 1 جنوری کو. اب میرا ٹیکس کب جمع دینا فرسٹ ٹائم ہے؟ اگر آپ نے 1 جنوری کو اپنا بزنس سیٹ اپ کیا ہاں تو 5 اپریل کو آپ کا ٹیکس ایئر ختم ہو جائے گا اسی سال پہ, اسی, کیونکہ وہ فکس ہے. فکس, اچھا انڈیویجول اور پارٹنرشپ کے لیے 5 اپریل فائنینشیل ایئر ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. آپ کا جو 4 مہینوں 3 مہینے اور کچھ دنوں کا ٹیکس بنے گا وہ آپ جنوری میں جا کے پے کریں گے, جو اگلی جنوری آئے گی, اپریل کے بعد جو جنوری ہے. اور اگر میں نے 1 مئی کو کیا تو پھر کب ہوگا؟ پھر اس کے بعد اگر آپ نے 1 مئی 25 کو کیا جی تو آپ کا سال ختم ہوگا 5 اپریل 2026 کو, اور آپ جنوری 2027 میں جا کے ٹیکس پے کریں گے. مطلب یہ کمپنی پتہ فرسٹ میں یہ آپ کو انڈیویجول میں بتا رہا ہوں, یہ کمپنی نہیں ہے. کمپنی لمیٹڈ کمپنی ہے, اس کا ایک ہے جس دن آپ نے کمپنی بنائی ہے اس کے 1 سال بعد آپ کا سال ختم ہوتا ہے, تو اس کے 9 منتھ کے بعد آپ کو ہوگا. آپ نے ٹیکس تبھی پے کرنا ہے جب آپ کو پروفٹ ہوا ہے. بالکل ایسا ہی. اگر آپ کو لاس ہوا پھر بھی جمع کروانے پڑتے ہیں ڈاکومنٹ آپ کو؟ نہیں, آپ کو جو ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ٹیکس آپ کو اوبیسلی وہ کیونکہ کمپنی میں تھوڑی سی آپ کا جو ہے ایڈمنسٹریشن زیادہ ہے. کمپنی میں آپ کو کمپنی ہاؤس کیونکہ پبلک ریکارڈ ہے, آپ کو وہاں اکاؤنٹ جمع کروانے پڑتے ہیں چاہے پروفٹ ہو یا لاس ہو. اچھا ٹھیک. اور پلس ٹیکس آفس کے ساتھ آپ کو ٹیکس ریٹرن جمع کروانی پڑتی ہے چاہے آپ کو پروفٹ ہو یا نہ ہو. اور انڈیویجول میں آپ کو صرف ٹیکس آفس میں رجسٹر کرنی پڑتی ہے, کسی بندے کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کمایا کیا نہیں کمایا. ٹھیک ہے. لیکن پبلک جو لمیٹڈ کمپنی ہے کیونکہ یہ پبلک ریکارڈز ہے, اور وہاں پہ آپ کا ایڈریس, آپ کی کمپنی کیا کرتی ہے, کمپنی کی بیلنس شیٹ سارے ڈسپلے ہوتی ہے پبلک ریکارڈ کے لیے, کوئی بندہ بھی دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں, یہ تو زبردست آپ نے کلیئر کر دیا سارا کچھ. یہ ٹیکس ریٹ کتنے ہیں اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں, اس پہ آپ کو اگر آپ کو پروفٹ, فرض کر لیں میں سیلف امپلائڈ ہوں, میں نے 100,000 پاؤنڈ 1 لاکھ پاؤنڈ انویسٹمنٹ کی ہے, کوئی بزنس شروع کیا, اس پہ تھوڑا پروفٹ ہوا ہے مجھے, آپ کہتے ہیں مجھے 20,000 پاؤنڈ پروفٹ ہوا یہ پارٹنرشپ میں, وہی میں نے کمپنی بھی اس طرح شروع کی ہے, مجھے اس میں بھی یہ پروفٹ ہوا 20,000 پاؤنڈ شروع ہوا ہے. وہ ٹیکس کتنا مجھے پے کرنا پڑتا ہے, اس کی ریشو کیا ہے ڈفرینٹ ڈیز سے؟ اگر آپ کو 20,000 آپ کا جو ہے پروفٹ ہے, تو اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں تو آپ کو 20% ٹیکس پے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. جو ریٹ اس کا پہلا 12,000 آپ کا ٹیکس فری ہے. ٹھیک ہے. باقی اماؤنٹ پہ آپ کو 20% ٹیکس. تھوڑا سا بتا دوں, اگر آپ بزنس شروع کیا ہے, اگر آپ کا پروفٹ 12,000 پاؤنڈ ہوا ہے تو اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے آپ کے اوپر, آپ 0 ٹیکس پے کریں گے. ٹیکس آپ کا شروع ہوگا 12,000 پاؤنڈ کے بعد, یہ ان کا کہنے کا مقصد ہے. اور دوسری نیشنل انشورنس ہے. ٹھیک ہے. جب اگر آپ سول ٹریڈر ہیں یا پارٹنرشپ ہے تو آپ کو نیشنل انشورنس بھی پے کرنا پڑے گا. وہ کتنا ہے؟ وہ 6% ہے. آپ کے کس کے اوپر؟ وہ پہلا 6,000 یا 7,000 ٹیکس فری ہے. ٹیکس فری. اس کے بعد والی جو اماؤنٹ پہلے 12,000 پہ وہ آپ کا ٹیکس فری ہے. ٹھیک ہے. جو ٹیکس بھی فری ہے اور نیشنل انشورنس بھی فری ہے. اور جو اضافی اماؤنٹ ہے اس پہ 6% نیشنل انشورنس ہے. یہ نیشنل انشورنس میں پھر ٹیکس میں کیا فرق ہے؟ ٹیکس جو ہے وہ آپ کی جو ٹیکس ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے آپ کی انکم کو. ٹھیک ہے. جو نیشنل انشورنس ہے وہ ہے آپ کا ہیلتھ, جو یہاں پہ آپ کو فری میڈیکل اور یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں. دیکھ لیں آپ کو یہ نیشنل انشورنس جو ہے وہ کلیکٹ ہو کے اس کام کے لیے یوز کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور کمپنی پہ ٹیکس کس طرح؟ کمپنی کے لیے کمپنی پہلا پاؤنڈ بھی اگر آپ کو پروفٹ ہوا اس پہ بھی 19% ٹیکس پے کرے گی 50,000 تک. اچھا. اگر فرسٹ 1 پاؤنڈ سے لے کے 50,000 پاؤنڈ تک کمپنی 19% پے کرے گی. ٹھیک. اور بٹوین 50 آن ورڈ اس کا ٹیکس ریٹ جو ہے 25% ہے. اگر 2.5 لاکھ تک پروفٹ ہو تو تھوڑا سا آپ کو درمیان میں آپ کو مارجنل ریلیف ملتی ہے. 2.5 لاکھ سے اوپر ہوگا تو آپ کو سارا پہ 25% ہوگا. اچھا. اب ایک بڑا کہتے ہیں عام نہیں کہہ سکتے, ایک ایشو ہے جو اکثر ہمارے جو فورن انویسٹمنٹ وغیرہ آتے ہیں وہ اس بارے میں سوچتے ہیں. یہ اگر وہ یہاں پہ آگے بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, آف کورس ان کے پاس اگر نیشنلٹی یا آپ کہتے ہیں ویزا, نیشنلٹی تو دور کی بات ہے, ویزا وغیرہ کے لیے, اس کے لیے یہاں کے انوائرمنٹ کیسی ہے؟ کیا بزنس ویزا ملنا آسان ہے؟ کیا بزنس ویزا لینے کے لیے کیا کمپنی بہتر رہے گی, کیا سیلف امپلائڈ بہتر رہے گا؟ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. مجھے پتا ہے ویزا کے ایکسپرٹ نہیں ہے, یہ آپ کا ایک سبجیکٹو میٹر ہے. یہ ان کی جو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ اپنے ایکسپیرینس پہ کہہ رہے ہیں, کہ یہ نہ کہنا کہ بات کہتے ہیں انہوں نے ایسا کہا تھا. تو میں تھوڑا کلیئر کر دوں. جی ایسا ہے جی, پہلے تو یہاں پہ 2 لاکھ پاؤنڈ انویسٹ آپ کرتے تھے
چاہے اس کے لیے بزنس میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے تو وہ تو آپ کوئی ایگزسٹنگ بزنس ہے جو آپ کوئی بائی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ انویسٹ کرتے ہیں 2 لاکھ پاؤنڈ تو آپ کو ویزا فیملی کو ملتا تھا. میرے خیال سے اب وہ کینسل ہو چکا ہوا ہے رشیا وار کے بعد. وہ 2 لاکھ سے میرے خیال سے انہوں نے 1 ملین پہ لے کے گئے تھے. اور میں اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ آپ کو امیگریشن کے لوئر بتا سکتے ہیں. لیکن ابھی بھی چند بندے جو ہیں جو کمپنی ہیں, جیسے میں نے میرے ریسنٹلی ایکسپیرینس میں آیا کہ کسی بندے کی اگر دبئی میں کوئی بزنس وغیرہ ہے تو وہ یو کے میں اسی کی کوئی برانچ وغیرہ ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کو گلوبل موبلائزیشن ویزا ہے. یہ اپنے کسی ایکسپرٹ وکیل سے پوچھیں تو اس میں وہ آپ لمیٹڈ کمپنی بنائیں, اسی کمپنی کی جو برانچ ہوگی وہاں پہ آپ بزنس کریں, آپ امپلائی رکھیں گے یہاں پہ لوکل بندوں کو, اور اوبیسلی اس کی بیس پہ آپ کو ویزا مل سکتا ہے. آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق کیا ویزا کا آپ تو ایوری ڈے ہر روز ڈیل کرتے ہیں, کیا ویزا کا ملنا آسان ہے یہاں کا بزنس ویزا وغیرہ ملنا؟ اگر تو بزنس جینون ہے اور بندے کے فائنانسز اسٹرانگ ہے تو ویزا دیر از ناٹ اے پرابلم. اچھا چل صحیح ہے. کیونکہ اس کا اگر ایگزسٹنگ وہ شو کرتا ہے, جیسے لیٹس سپوز کہ کوئی پاکستان میں کر رہا ہے بزنس, اس کا بزنس بڑا سکسیزفل ہے اور اسی کی مارکیٹ یو کے میں بھی ہے ملتی جلتی اور اس کے ساتھ ہے, تو وہ یو کے میں کمپنی بنا کے اور کیا کہتے ہیں وہی بیسیکلی موبلائزیشن ہے کہ وہی چیز یہاں پہ انٹروڈیوس, اور وہ اوبیسلی ان کا جو ریگرس پروسیس ہے انٹرویو وغیرہ میں شو کر سکتا ہے کہ وہ جینون بزنس کر رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یو کے کی مارکیٹ اس بزنس کے لیے زبردست ہے اور اپنے کریڈینشیل شو کرتا ہے تو وہ ویزا لے سکتا ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز کی سب کیٹیگری کے اندر ہے کہ آپ بزنس شو کرتے ہیں لیکن آپ کو یہاں ورکر پاکستان سے یا انڈیا سے یا کسی اور کنٹری لے کے آنا چاہتے ہیں, کیا وہ لانا آسان ہے کہ وہ جو کیا کہتے ہیں وہ ورکر ہیں وہ مشکل ہے, کیونکہ اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ خود اگر تو آپ یو کے بیس کمپنی ہیں, ڈائریکٹر خود امیگرینٹ ہے, تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو وہ ویزا دیں گے. اس کے پھر بیٹر ہے کہ کسی اور کو بنائیں ڈائریکٹر جو یہاں کا لوکل ہو. ہاں اگر آسان ہو جائے گا. نہیں پھر آپ کے لیے ویزا لینا مشکل ہوگا. ہاں یہ تو ہے. اچھا پھر ٹھیک ہے. ہاں آپ اگر یہ ویزے کا ایکسپرٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنے ایکسپیرینس کے مطابق بتا رہے ہیں, آپ خود بھی جا کے ریسرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم جا رہے ہیں کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں کہ یو کے انوائرمنٹ بزنس کے لیے آپ کا تو کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے کہ کیسی ہے اس وقت, پہلے بیٹر تھی, اب بیٹر ہے کہ فیوچر میں بیٹر ہونے کے چانسز ہیں آپ کے لحاظ سے؟ یو کے کی مارکیٹ بہت زیادہ کمپیٹیٹیو ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ بہت زیادہ پروفٹ نہیں ہے. اگر تو آپ ان اکانومیوں سے آئے ہیں جہاں پہ آپ لوگ اب نارمل پروفٹ بناتے ہیں تو آپ کو سچی اور کھڑی بات یہی ہے کہ وہ والی موجیں پاکستان والی, انڈیا والی یا ان کنٹری والی موجیں, دبئی والی موجیں یہاں پہ نہیں ہیں. یہاں پہ ہائیلی ٹیکسڈ ہے لیکن یہاں پہ اسٹیبل پروفٹ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو جو ریشو ہے اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایکسپرٹی کس میں ہے. اگر کوئی آپ ایسا کانسیپٹ وغیرہ جو ہے جو کہ پہلے سے نہیں ہے, جو کہ بڑے مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ اوورلی کمپیریٹیو مارکیٹ ہے, لیکن پھر بھی لوگ بزنس کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اوبیسلی بہت زیادہ ٹیکس پے کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں بزنس کے لیے اسٹل اسکوپ ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ کسی کو ڈائریکٹ ایڈوائس نہیں دے رہے لیکن اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہے ہیں. یہاں پہ کون سے بزنس کے لیے انوائرمنٹ جو یو کے کی ہے وہ بیٹر ہے؟ کون سے بزنس آپ کے لحاظ سے آپ ڈیل کرتے ہیں کہ کس کے لیے اگر کسی پاس پیسے ہیں ان کے پاس کہتے ہیں وہ ان کا سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا بزنس یہاں پہ شروع کرے جس پہ ان کو کہتے ہیں پروفٹ ہو سکتا ہے یا وہ کہتے ہیں ہم چل سکتے ہیں؟ اگر دیکھیں جی, اگر تو وہ ان کے ویزے والے ایشو نہیں ہیں, اگر ان کے پاس اگر لیٹس سپوز کہ ان کو ویزا اس کمپنی سے نہیں لینا تو پھر تو بیسٹ تو ہے کہ وہ پراپرٹی کا بزنس کریں. کیونکہ پراپرٹی کے بزنس پہ ان کو ویزا نہیں مل سکتا. اگر ان کے کیا کہتے ہیں سم ہاؤ کہ یہ ویزے والا ایشو نہیں ہے تو پراپرٹی کو ایز اے بزنس کے طور پہ لیں, ناٹ ایز اے انویسٹمنٹ. جیسے آپ ایک گھر لیتے ہیں اس کو کرائے پہ دے دیا, نہیں, وہ آپ کو پتہ ہے آج کل یو کے میں ٹیننٹ ایشو ہیں دوسرے. لیکن اگر آپ اس کو کمرشل بیسس سے کریں, ایچ ایم او وغیرہ یا کیئر ہوم اس طرح بنا کے, تو آپ کو کہنا ویری اسٹیبل اور ویری گڈ ریٹرن ہے. اچھا زبردست. لاسٹ ناٹ دا لیسٹ آخری کوشچن ہے اس میں. اب آپ نے سب چیزیں بیان کر دی, اس میں اکاؤنٹنٹ کا رول کیا اکاؤنٹنٹ کا ہونا ضروری ہے؟ پاکستان میں اکثر لوگ ہمارے اکاؤنٹنٹ کو اتنا ان کو پتہ نہیں ہوتا, کئیوں کو پتہ ہوگا لیکن نارمل بزنس کو آپ بتائیں کہ یہاں پہ اکاؤنٹنٹ کا رول کیا اکاؤنٹنٹ کا ہونا ضروری ہے؟ یہاں پہ مسٹ نہیں ہے. آپ خود اگر تو آپ
کیا کہتے ہیں خود ایک چیز ہے جی، اکاؤنٹنٹ کا رول یہ ہے کہ آپ کی انفارمیشن کو اس نے پروسیس کرنا ہے، پروسیس کر کے اس کو ٹیکس آپٹیمائز کر کے جو بھی آپ کو چیزیں ہیں وہ اتھارٹیز کے ساتھ سبمٹ کرنا ہے، آپ کو ایڈوائز بھی کرنا ہے، آپ کے ریکارڈ بھی چیک کرنے ہیں، وہ رول ہے اس کا. جبکہ پاکستان میں انفارچونیٹلی بہت زیادہ ٹیکس اکانومی تو ہے نہیں ہے، اگر ہے بھی ہے تو انہوں نے ٹیکس کے وکیل رکھے ہوئے ہیں جو کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیونکہ ایک چھوٹا جو عام آپ دیکھ لیں جو مارکیٹ میں ایک اسٹال لگا کے چیزیں بھی بیچ رہا ہے تو اس نے بھی اکاؤنٹنٹ کی سروس ہائر کی ہوتی ہے. تو اکاؤنٹنٹ نے آپ کے ٹیکس، کیونکہ آپ کا صرف انکم ٹیکس نہیں ہے، آپ کا سیل ٹیکس بھی ہے. اچھا پھر آپ نے اگر امپلائی رکھے ہوئے ہیں تو وہ آپ ان کی سیلری ہیں تو اس پہ بھی ٹیکس کرتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ اکاؤنٹنٹ کا رول بہت کروشل ہے. تو آپ جس کو بھی ہائر کریں، کسی پروفیشنل فرم کو ہائر کریں، اور یہاں پہ فیس کو بہت زیادہ نہیں ہے اکاؤنٹنٹ کی. جب آپ کمپیئر کریں ایز کمپیئر ود یورپین اور دوسری، یو کے از ویری کمپیٹیٹیو مارکیٹ. جب ہم کہتے ہیں نا بزنس بہت کمپیٹیٹیو ہے تو یہاں پہ فیسیں بھی بہت کمپیٹیٹیو ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ رادر دین کہ کوئی چیز آپ غلط کریں یا زیادہ ٹیکس پے کریں تو وہی آپ اپنی انرجی اپنے بزنس ایکسپینڈ کرنے میں لگائیں اور تھوڑے سے پیسے کسی پروفیشنل بندے کو دیں جو کہ آپ کے لیے آپ کے اکاؤنٹس فائل کر دے، آپ کو ٹیکس میں سیونگ کرائے، جو کہ آپ کی لیگل رائٹ ہے ٹیکس پلاننگ کا اور ٹیکس آپٹیمائز کرنے کا. اور اس کے بعد میک شیور کہ آپ کی جو ریکارڈز ہیں وہ کریکٹ ہوں تاکہ آپ کی کوئی انویسٹیگیشن نہ آئے. کیونکہ یہاں پہ انویسٹیگیشن جب آتی ہے تو وہ پاکستان والا یا تھرڈ ورلڈ کنٹری والا نہیں ہے کہ جہاں آپ ٹیکس اتھارٹیز سے ڈیل کر لیتے ہیں. یہاں پہ ٹیکس جب انویسٹیگیشن آتی ہے تو جی وہ آپ کے پورے سارے ریکارڈ چیک کرتے ہیں کہ آپ کے بچے اگر پرائیویٹ پڑھ رہے ہیں، آپ نے گاڑی کون سی رکھی ہوئی ہے، گھر کام پہ رہ رہے ہیں اور آپ کی انکم کیا ہے. تو وہ اس سے پھر کوئی بچت نہیں ہے. تو اگر آپ کا اچھا ٹیکس ایڈوائزر یا اکاؤنٹنٹ ہوگا تو وہ آپ کو ڈے ون سے ایڈوائز کرے گا کہ آپ نے جو آپ کی لیونگ ایکسپینس وغیرہ کو میچ کرنے کے لیے وہ آپ نے انکم جو ہے آپ نے صحیح طریقے کریکٹ طریقے سے شو کرنی ہے اور اس پہ کریکٹ ٹیکس پے کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. میری کوشش یہ تھی کہ آپ کے لیے ساری انفارمیشن لے کے آ سکوں سادہ طریقے سے، اور ہم نے بڑی سادگی کے ساتھ آپ کے سامنے سب کچھ بیان کر دیا ہے. پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو، کوئی کویشچن وغیرہ ہو، آپ اس کو مجھے اپنے کویشچن بھیج سکتے ہیں کامنٹس کے اندر بھی، اور ای میل بھی کر سکتے ہیں. اور آپ کا کوئی بھی سوال جو ان کے لیے ہے تو آپ مجھے ای میل کر دیں، میں آپ کے سوال جو ان تک پہنچا دوں گا اور آپ کا جواب اس کے مطابق مل جائے گا. تھینک یو ویری مچ.